अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए ट्रांसमिशन में मैं हूं हुमैरा राना और मेरे साथ है सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी अवैस तौहीद। नाज़रीन, जिस तरह से हम ये ट्रांसमिशन रोज आपके सामने कर रहे होते हैं सिर्फ इस बात की आगाही देने के लिए कि कोरोना से डरना नहीं है, इससे बचना है। और बचना कैसे है कि आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार कीजिए, चूँकि बाकी ममालिक में इसी तरह से हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो हम देख रहे हैं इस वक्त 35 लाख से ऊपर जो अफराद हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जिसमें से 2.5 लाख अफराद वफात पा चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी खबर ये भी आती है कि 11,66,000 अफराद रिकवर भी कर चुके हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम दूसरी सिचुएशन पाए पाकिस्तान की जानिब आए तो पाकिस्तान में ये रेशो अब ऐसा हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं। इनमें से काफी अफराद 400 से ऊपर अमवात भी हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए इसका तदारुक कर सकें। जी मेरा देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जाहिर बात है अभी रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं उनके साथ भी बात करेंगे। जो पहले 45 दिन में 5,000 जो केसेस थे वो थे 45 डेज में, फिर ये 17 रोज में हुए, फिर ये 11 रोज में, और जो आखिरी 5,000 हुए वो 5 रोज में। तो एक ग्राफ तो हम कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय ममालिक या अमेरिका से या नॉर्थ अमेरिका से हमारे जो तादाद है, जो अमवात की शरह है, जो केसेस की शरह है वो काफ़ी कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्राइसिस ओवर। लेकिन इसी दौरान जो दो बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज तो एक टाइगर फोर्स के जो लॉन्च है कोरोना के खिलाफ, उसका एक हिकमत अमली जो है वो तय पा गई है, फैसला कर लिया है। और दूसरा जो इशारे मिल रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो आज पार्लिमानी जो अरकान थे उनसे बात की है और उसके बाद जो मीडिया से बात की है, उसके अंदर उनकी यही लग रहा है कि जाहिर बात है कि एक नरमी जो लॉकडाउन में हम देख रहे हैं, और 9 मई के बाद या अराउंड 9 मई ये फैसला होगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो है वहाँ आप देखिए कि यूरोपीय ममालिक के अंदर अब एक तब्दीली आ रही है, और तब्दीली इस तरह आ रही है कि वहाँ पर लॉकडाउन के अंदर नरमी लेकर आ रहे हैं। यानी कि स्पेन हो, फ्रांस हो और इटली, जहाँ पर पूरे खौफ के बादल थे, मंडरा रहे थे, 2 महीने सख्त लॉकडाउन था, आज वहाँ पे एक जिंदगी की रमक वापस आई है। 4 मिलियन लोग जो है वो अपने काम पे गए हैं, लेकिन सख्त शराइत के साथ। तो जो 2-3 सवाल जो इस पूरे शो के अंदर जो हम रेज करेंगे, एक तो ये कि जो कोरोना टाइगर फोर्स है उसकी इफेक्टिवनेस किस तरह होगी, फूल प्रूफ किस तरह ये इसको बनाया जाएगा, 10 लाख लोग। फिर दूसरा ये कि जो मईशत का पहिया है आहिस्ता आहिस्ता उसको किस तरह रवा दवा होगा, लोग जो बेहतियाती कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मेडिकल जो अमला है वो मुतासिर हो रहे हैं, और उस पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। जो हमारे फ्रंट लाइन में जो जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, यानी कि हमारे जो मेल नर्सेज हैं, फीमेल नर्सेज हैं, हमारे पैरामेडिक्स जितना स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, और जाहिर बात है कि गायनी वार्ड को बंद कर दिया, एक तशवीश की लहर है, 450 से ज़ायद जो लोग मुतासिर हुए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा जो मुस्तकबिल के अंदर ये जो लॉकडाउन की बात है, दुनिया के अगर हम तजर्बात देखें तो उसमें हम कितनी एहतियात बरतेंगे। तो जो नया फार्मूला है वो दुनिया में यही है कि आप कोरोना के साथ अगर सलीका जानना चाहते हैं, रखना चाहते हैं जीने का, तो फिर एहतियात के साथ कदम बढ़ाइए, एहतियात के साथ ज़िंदगी बसर कीजिए। ये एक है। और हमारे आज रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, नासिर हसन शाह साहब हैं जो बहुत ही सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के, और झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा साहब होंगे जो हेल्थ मिनिस्टर। अच्छा अवैस साहब, हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो बयानिया है काफी तकवीत उसने इख्तियार की। हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुरू से ही ये बात कह रहे हैं, रोज़े अव्वल से ही, कि जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो किसी भी सिचुएशन का हल नहीं है, क्योंकि ज्यादा फोकस उनका गुरबा के ऊपर है, दिहाड़ीदार तबके के ऊपर है, रेहड़ी बान है। कितने ऐसे अफराद हैं जिनका रोजगार इसी चीज से वाबस्ता है?
اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً معیشت تو بہت بڑا چیلنج ہے ہی، لیکن اس سے بڑا چیلنج یہ بن جائے گا کہ لوگ کہیں بھوک سے فاقوں سے نہ مر جائیں. لیکن پرائم منسٹر نے یہ بات ضرور کہی کہ ہم آہستہ آہستہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. مطلب یہ کہ تھوڑی تھوڑی صنعتیں، جس کا کنسٹرکشن کا شعبہ کھولا گیا، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں وہ کھولنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن 9 کے بعد مزید فیصلے بھی کیے جائیں گے کہ کہاں مزید کھولنے کی اجازت ملنی چاہیے. یہ ایک ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے، ٹف ڈیسیجن ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین کمپلیٹ لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن. پوری دنیا میں بحث ہے، امریکہ اتنا ڈیولپ کنٹری ہے، وہاں پہ 30 کے قریب جو ریاستیں ہیں اس میں نرمی لے کر آنے کا کر رہے ہیں. اور جبکہ آپ کو پتا ہے 68,000 وہاں پہ ڈیتھس ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن میں نرمی لے کر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ کڑی شرائط ہیں، ورنہ تو پھر اسپریڈ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ڈائکاٹمی ساتھ جڑی ہوئی ہے، کمپلیکسٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو پورا کرونا کا جو سفر ہے کہ یہ اس کے ساتھ رہنا بھی ہے. ابھی تک ویکسین نہیں آئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے تازہ جو بیان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ سال کے آخر تک ٹھیک ہے جی. امور نوجوانان جی عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو لنک پہ ان سے رابطہ ہو گیا آندھی کے باوجود، تیز ہواؤں کے باوجود. تو وی شوڈ کنسیڈر از اے گڈ اومن، ایک اچھا شگن ہمیں اس میں کہیں. عثمان ڈار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج بڑا آپ کا ہیکٹک دن تھا. یہ ذرا بتائیے گا کہ جو خد و خال آپ نے بتائے اپنی میڈیا ٹاک میں بھی، اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جب آپ تشریف رکھتے تھے وہاں سے بھی، وہ تو ہمیں کچھ پتا چلے ہیں کہ ایک ایپ ہے اور پھر جو ہے وہ 10 لاکھ کی فورس ہے، اس میں 1700 کے قریب ڈاکٹرز ہیں اور کئی ہزار اس میں طبی عملے کے ساتھ لوگ موجود ہیں. اور پھر ایک ماڈل کا آپ نے ذکر کیا کہ سیالکوٹ کے اندر ایک آپ نے ایک اس کا ٹیسٹ کیا اور وہ بڑا کامیاب ہوا. مساجد میں بھی 3000 مساجد آپ نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ وہاں پر ہم نے ایک اس کو کامیابی سے کیا. لیکن یہ بتائیے گا کہ چند سو کو ڈیل کرنا، کچھ ہزار کو ڈیل کرنا اور 10 لاکھ کو ڈیل کرنا، ڈو یو تھنک کہ یہ ان اٹ سیلف چیلنج نہیں ہے کورونا کے چیلنج کی طرح؟ ہمارے یہاں بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے اور آج بھی ہے. پاکستان کے یہ بہادر 10 لاکھ نوجوان جو ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو یہ ایک مشن اور جس جذبے کے ساتھ آگے آئے ہیں، ہم اسی طرح کی انگیجمنٹ ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دیں اضلاع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ، کہ یہ اپنی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بخوبی انجام دے سکیں. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. پاکستان سٹیزن پورٹل ایپ کے اوپر ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کی گئی، اور میں آپ کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 8000 سرکاری دفاتر میں پاکستان سٹیزن پورٹل جو ہے اس کا ڈسپلے موجود ہے، جس میں ڈپٹی کمشنرز آفیسز ہیں، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز کے آفیسز ہیں، جس میں ڈی پی اوز اور مختلف سرکاری دفاتر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلے ہے. تو جب پاکستان کے 10 لاکھ نوجوان اس ایپ کے تھرو ممبر بنے تو ان کو سب سے پہلے ہم کیو آر کوڈ ایک ڈیجیٹل ریسیپٹ کی شکل میں دیا جا رہا ہے، جو کہ کرونا لاک ڈاؤن میں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ممکن نہیں تھا. اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کا نکلنا، پھر ڈپٹی کمشنر کے آفس جانا، وہاں سے اپنے کارڈ کلیکٹ کرنا. تو ہم نے ان کو تھرو ایپ ایک تو آئی ڈی بھیجی ہے جو آگے کام کرنے جا رہا ہے. دوسرا جو کام بھی ان کو دیا جا رہا ہے، جیسے سیالکوٹ میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا اور اس میں جب ہم نے مساجد کے اوپر ذمہ داریاں دینی تھی، یونین کونسل کی سطح پہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا، جس یونین کونسل میں ہم نے ان کو لگانا تھا ادھر ہم نے اس ایپ کے تھرو انہیں میسیجز کیے اور انہیں بتایا گیا کہ آپ آج فلاں مسجد میں یا ایون یوٹیلیٹی سٹورز، جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بتایا، میں نے بھی بتایا، اس پہ یا فیلڈ ہاسپٹلس پہ جو ذمہ داریاں انہوں نے نبھانی تھی، ان کو لوکیشن بتائی گئی. تو مجھے بڑی خوشی ہے 68% جو ٹائیگر فورس کے نوجوان تھے سیالکوٹ سے، جب ان کو تھرو ایپ میسیجنگ کی گئی تو وہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے ان لوکیشنز پہ پہنچے.
بہت ساری ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ہمیں ٹیلی فون کال کرنی پڑی. جیسے مساجد میں ایس او پی کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری پولیس کے پاس ہے, تو بعض ایس ایچ اوز نے بھی کال کی, لیکن بہت بڑی تعداد میں نوجوان ایک جذبے کے ساتھ وہاں آئے, انہوں نے ذمہ داریاں سر انجام دی. دیکھیے 5-6 چیزیں میں ایک دفعہ پھر آپ کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہماری پرائرٹی تھی, اگر قطع کلامی ہو رہی ہے صرف میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا سیالکوٹ میں, جو سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے وہ یہ کہ آپ اس پائلٹ پروجیکٹ جو چند ہزار لوگوں پہ محیط تھا اس کو 10 لاکھ پہ کس طرح فول پروف بنائیں گے, اور دوسرا جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ لوکل گورنمنٹ جہاں پہ نہیں ہے نظام وہاں پر آپ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. از اٹ کریکٹ ٹو سجیسٹ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر تمام سیاسی پارٹیز کے الیکٹڈ ایم این ایز موجود ہیں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں. اسی طرح تحصیل کی سطح پہ تمام پارٹیز کے الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں اور یونین کونسل کی سطح تک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو فوکل پرسن بنایا گیا ہے چونکہ لاجسٹک کے معاملات ہیں, اور وہ اس ہر ضلع میں آج پاکستان میں ڈپٹی کمشنر آفس جو ہے وہ ایز اے سینٹرل پوائنٹ فوکل پوائنٹ کام کر رہا ہے. جو بھی ہے, چاہے آپ نے کوئی پروٹیکٹیو کلوتھنگ لینی ہے, ماسک ہیں, یا ہاسپٹل کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, یا پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, یا این ڈی ایم اے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ایک ایسی سینٹرل پوزیشننگ کی جاتی ٹائیگر فورس کے لیے, انہیں کام کرنے میں آسانی ہوتی. اور دوسری طرف یہ سارے سرکار کے معاملات ہیں اور اس میں بڑا زبردست کوآرڈینیشن چل رہا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کا. پھر ہم نے کمیٹیز میں نوبل پرسنالٹیز بھی رکھی ہیں, چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, بار کے پریزیڈنٹ ہیں, انجمن تاجرہ کے صدر ہیں. یہ جو ٹائیگر فورس آپ نے تشکیل دی ہے, جو ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے, 10 لاکھ سے زیادہ افراد نے رجسٹر بھی کیا خود کو, ڈیفینیٹلی بہت بڑا چیلنج بھی ہے. آن دا ادر ہینڈ ہم اگر سندھ کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پر بھی کافی افراد نے خود کو رضاکارانہ طور پر رجسٹر کروایا ہے, لیکن سندھ حکومت آڑے آ رہی ہے. بون آف کنٹینشن کیا ہے بیسکلی؟ دیکھیے سندھ حکومت 100% پالیٹکس کر رہی ہے, ٹائیگر فورس کو لے کے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. 1,54,000 نوجوان سندھ بھر سے جو رجسٹر ہوئے ایک قومی جذبے کے ساتھ, جس میں 2,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز تھے, کافی تعداد میں پروفیسر ڈاکٹرز بھی ہیں. اسی طرح 45,000 کے قریب ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, 5,000 کے قریب انجینئرز ہیں, پھر اسی طرح 7-8,000 کے قریب ٹیچرز ہیں, سول سوسائٹی سے تقریباً 15 سے 20,000 لوگ ہیں, اور پولیٹیکل ورکرز ہیں, سوشل ورکرز ہیں. تو ایک بہت زبردست میں سمجھتا ہوں 1,54,000 نوجوانوں پر مشتمل ایک ایسی ٹیم اویلیبل تھی سندھ کی حکومت کے لیے. اور آپ دیکھ رہے تھے آن ریکارڈ چند روز سے خود یہ آن ریکارڈ مانتے ہیں کہ ہمیں راشن ڈسٹریبیوشن میں مسائل کا سامنا ہے, انہیں ہوم کوارنٹائن میں عثمان ڈار صاحب آج جو سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا کرونا سے نمٹنے کے اقدامات پہ, اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور اس میں یہ پوائنٹ ریز کیا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے مابین جو ہے وہ ایک کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ ہے اور یکساں طور پر کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ دونوں طرف ہے, یا آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں صرف سندھ حکومت کو؟ دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے, میں آپ کے قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب سندھ حکومت نے وفاق سے NFC ایوارڈ میں پیسے لینے ہوتے ہیں تو تب وہ بڑا بھائی آپ کے سامنے کہتے ہیں جی بڑے بھائی کا کردار ادا کریں اور پیسے دیں ہمیں. اور جب وہی بڑا بھائی وہی وفاق مل کر کرونا کے لیے کام کرنے کی بات کرتے ہیں, 1,54,000 نوجوانوں پر مشتمل فورس سندھ حکومت کو دی جاتی ہے, جس میں سندھ میں ان کی حکومت ہے, ان کے MNAs ہیں زیادہ, ان کے MPAs ہیں زیادہ, تمام ڈپٹی کمشنرز ان کے انڈر ہیں, اور یہ سارا میکنزم انہوں نے کوآرڈینیشن کرنا تھا سندھ کے 1,54,000 نوجوانوں پہ. وہاں یہ پالیٹکس کرتے ہیں, وہاں یہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ 154,000 جو والنٹیئرز کی ایک فورس بنی اور سندھ حکومت سے آپ نے درخواست کی اور انہوں نے
اس کو مسترد کر دیا اینڈ دے آر پلئنگ پالیٹکس. تو آپ کی طرف سے ہمارے ساتھ ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ناصر شاہ صاحب, سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں اور وزیر ہیں, صوبائی وزیر. تو ان سے ہم پہلا سوال جو ہے ان سے کچھ اور ذہن میں تھا لیکن آپ کے سوال کا جواب ان سے مانگ لیتے ہیں. ناصر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ جو ٹائیگر فورس کو آپ کیوں نہ کر رہے ہیں مستقل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں عرض کروں گا کہ عثمان ڈار صاحب کو تو ہم سمجھتے ہیں بھی اور تھے بھی, اب تو تھے ہی کہنا پڑے گا کہ یہ بھی اچھے اس میں سے آتے ہیں اور ڈس انفارمیشن نہیں پھیلاتے. میں آپ کو عرض کروں کہ ٹائیگر کے نام پر ہمیں بھلے اعتراض ہو کوئی بھی ہو, لیکن ہم نے ایک وسیع تر مفاد میں ان کو ایکسیپٹ کیا. چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میں صرف یہ ادب و احترام سے عثمان ڈار صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے ان کو ریفیوز کیا ہے, یا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیٹر ایسا گیا ہے, یا کہیں پہ بات ہوئی ہے کہ ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو آپ کو یہ آپ کو ناصر شاہ صاحب میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو جو پروپوزل ہے یا وہ آپ کو منظور ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا, ایسا کہ ریفیوزل نہیں ہوا. عثمان ڈار صاحب بریفلی اس پہ اگر کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں, پھر میں تیمور جھگڑا صاحب جو وزیر صحت ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی عثمان ڈار صاحب. دیکھیں ناصر شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں. یہ تو ڈے ون سے ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی یکجہتی کا بیانیہ ہے جو اس وقت جس کی ضرورت ہے, ناصر شاہ صاحب جیسے پیپلز پارٹی میں جو وزراء ہیں, سندھ حکومت میں وزراء ہیں, وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف امتیاز شیخ صاحب جیسے بھی وزراء ہیں اور ان کے دیگر پارٹی لیڈرشپ ہے, وہ ٹائیگر فورس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. ان کے بیانات بھی منظر عام پہ ہیں. کل باقاعدہ این سی او سی کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری سندھ نے معذرت کر لی آفیشلی کہ ٹائیگر فورس کے ساتھ وہ مل کر سندھ میں کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ سندھ حکومت نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے. تو میں اگر آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کام کرنے سے معذرت کر لی ہے, تو میں ایک سچ پر مبنی جو ایک میرے پاس رپورٹ ہے یا میں نے جو مجھے بتایا گیا ہے میں اس پہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ناصر شاہ صاحب اپنے چیف سیکرٹری سے سندھ کے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے این سی او سی کی میٹنگ میں معذرت کی ہے. ناصر شاہ صاحب آپ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ناصر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں. آئی ہوپ کہ اس پہ کوئی ورکیبل فارمولا ہو جائے یا ڈویبل ہو جائے. تیمور جھگڑا صاحب, اس سے پہلے کہ خیبر پختونخوا سینٹرک آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت ہے, یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی لاپرواہی ہو رہی ہے, بد احتیاطی ہو رہی ہے, نادرہ دفاتر کھولنے کا ایک اچھا مقصد تھا لیکن وہاں پہ قطاریں لگی ہوئی ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ اس میں ٹائیگر فورس کے پلان کو امپلیمنٹ کرنا کتنا اس کے اندر آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل, عثمان صاحب بھی آپ کے پاس ہیں اور ان کے ساتھ آلریڈی ہم نے کولیبوریٹ کیا ہے, جو پہلے یہ لیڈ کر رہے تھے ہمارا کامیاب جوان پروگرام, اور بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا. ان سے ملے تو میں نے خود ان کو بتایا, تو جیسے اس پہ کام ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک اور انیشیٹو ہے, اور اتنے بڑے جو چیلنج آپ کے پاس آتے ہیں ان میں آپ کو چیزیں ایکسپیریمنٹ کرنی پڑتی ہیں. تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی بہاف پہ یہ انیشیٹو ڈرائیو کیا ہوا, میرے خیال میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں سب کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. ضرور ہو سکتا ہے کہ آگے اس میں بھی کہیں ایشو ہوں گے, آپ میڈیا پہ دکھائیں گے کوئی ایک نادرا کے آفس پہ یا کہیں اور جو ہے ایک وہ ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ نہ کریں, آپ بڑے ایمبیشنز کے ساتھ بڑی سکیمز نہ لانچ کریں. یہ جو احساس پروگرام کا اسی طریقے سے ہوا تھا, جس پہ ہمیں جو ہے
خدشہ تھا کہ کیونکہ ریسپانسبلٹی ہماری تھی امپلیمنٹ کرنے کا، کہ شاید اگر وہ غلط طریقے سے امپلیمنٹ ہو تو انگلیاں بھی اٹھ سکتی ہے. لیکن میں فخر سے کہتا ہوں کہ اتنی اچھی کوآرڈینیشن کی اور اتنے اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ جتنے کم سے کم کمپلینٹس آ سکتی تھی، نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انکلوڈ نہیں کیا گیا، نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بد انتظامی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ٹائیگر فورس کو بھی اسی طریقے سے چلا دیں گے. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو جی تیمور جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بہت زیادہ ڈسکشن میں آ رہا ہے کہ اموات کی شرح جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ بھی سارے صوبوں کے بنسبت زیادہ ہے، اور جو بڑھتی ہوئی تشویش ہے وہ جو طبی عملہ ہے اور ڈاکٹرز کے متاثرین کا وہ بھی آ رہا ہے. اور آج گائنی وارڈ جو ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں اس کو 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک توجہ دی تھی، میں نے آپ کو سنا تھا کہ اموات کی شرح اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو سسپیکٹڈ آ رہے ہیں کیسز اور وہ ان کا وہ مر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ ٹیسٹ اگر کنڈکٹ کرتے ہیں یا اس سے پہلے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی آپ انکلوڈ کرتے ہیں اس وجہ سے. لیکن یہ مجھے فرمائیے گا کہ یہ ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس اے سیریس کنسرن کہ خیبر پختونخوا میں کہیں نہ کہیں کوئی تشویش کی لہر ہے طبی عملے کو لے کے اور اموات کی شرح کو لے کے؟ یہ آپ کو مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں اور اپنی جو ہے کمیونیکیشن رکھنی پڑتی ہے ان اے وے جس میں آپ کو لگے کہ جو میں کہوں وہ میں ٹرانسپیرنٹلی کہوں، کنسسٹنٹلی کہوں. اموات پہ کنسسٹنٹ بیان رہا، اور ویسے آپ کو بھی پتا ہوگا اموات کی شرح اس کے لیے آپ کو صحیح نمبر آف کیسز کا پتا ہونا ضروری ہے. جی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کافی نہیں ہو رہے اور وہ کافی نہیں ہو رہے، جیسے ہم آئی تھنک سارے صوبوں میں کہتے ہیں کہ ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے. دوسری طرف پھر ہم اموات کی شرح نکالتے ہیں. اگر کوئی اس کو فالو کر رہا ہو پوری دنیا میں تو کل اور آج انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ میں اور جرمنی میں جو کیسز سامنے آئے ہیں، اور یاد رکھیں کہ امریکہ اور جرمنی جو ہے 10 لاکھ لوگوں میں 50-60 ہزار لوگوں کے ٹیسٹ آلریڈی کرا چکا ہے ہر 10 لاکھ میں. ہمارے 10 لاکھ لوگوں میں 900 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے. تو اگر اس کے بعد ہم اموات کی شرح نکالیں جب ایسے ٹائم میں جب صوبوں کے رپورٹنگ سسٹمز ایک نہیں ہو تو یہ تو بے مقصد ہو گیا. ٹھیک. تو جب میں فار ایگزامپل یہ کلیئر کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں جو ہماری اموات کی شرح دنیا کے ساتھ دیکھ لیں تو وہ اس سے ملتی ہے. تیمور جھگڑا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں اسی سے ایک ملتا جلتا سوال کرنا چاہ رہا ہوں ناصر شاہ صاحب سے، اس سے پہلے کہ عثمان ڈار صاحب کو انکلوڈ کروں ڈسکشن میں. ناصر شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے کچھ ہفتوں میں ایک پرسپشن کی ایک جنگ ہوتی ہے، میڈیا میں بھی بڑی پذیرائی ہوئی، آپٹکس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے برتری حاصل کی، لیکن یہ حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جس طرح گزشتہ روز ڈاکٹر فرقان جو ہیں ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل سکا. یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے چند حکومت پہ، کیونکہ اتنے زیادہ آپ لوگوں کی پرسپشن ایک اچھی بن رہی تھی آپ کی کارکردگی کی. دیکھیں ڈاکٹر فرقان شہید کا ہمیں انتہائی افسوس ہے، اور وہ ایک ہاسپٹل پہنچے، وہاں پہ بیڈ اویلیبل نہیں تھا، ان کو دوسرے ہاسپٹل ریفر کیا گیا. وہ راستے میں ہم سے بچھڑ گئے اور ان کے لواحقین اور ان کے ساتھ ہم لوگ ہیں مسلسل رابطے میں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. چیف منسٹر صاحب نے ایک انکوائری بھی اس کے لیے کی ہے کہ کیوں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ہم نے تو شروع دن سے یہ کام شروع کیا. 26 فروری سے پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر چیف منسٹر صاحب نے اور پھر جو ماہرین ہیں یہاں کے ہیلتھ کے، ان کے کہنے پہ ہم نے مختلف اسٹیپس لیے اور مرحلہ وار لاک ڈاؤن کی بات کی اور اس کی طرف گئے. پرائم منسٹر صاحب نے 13 مارچ کو ایک میٹنگ کی جس میں چیف منسٹر صاحب نے یہ سارے خدشات اپنے رکھے کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے. اور اس وقت اگر پراپر 15 دن کے
2 لاک ڈاؤن ہو جاتے تو آج بہت زیادہ اس کا اثرات ہمارے سامنے ہوتے، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ اب تو ظاہر ہے یہ بہت پھیل چکا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے کے لیے نئی طرز زندگی کے تحت اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ اور آپ کو 1-2 عرض اور کر دوں کہ ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویری فرسٹ ڈے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ہم سب نے ایک لحاظ سے جو ہماری پالیٹکس تھی، اس کی جو پوائنٹ اسکورنگ تھی، وہ ہم نے رکھ دی کوارنٹین میں کہ جب اس وائرس سے جان چھڑا لیں گے پھر دوبارہ ایک دوسرے سے کر لیں گے بیان آئے۔ ایک منٹ کہ اچانک ہی کیا ہوتا ہے کہ میں عثمان ڈار صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا، جھگڑا صاحب کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ ترجمان، کچھ وفاقی وزراء ایک دم سامنے آئے اور بلا وجہ آ کر انہوں نے تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑا جو نہیں بنتا۔ ہم اس وقت سب ساتھ ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ میں آپ کے توسط سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اور چیز جو بھی عثمان بھائی نے بھی کہی، یہ کہتے ہیں، ایک منٹ، ابھی انہوں نے 18ویں اور دوسری ترمیم پہ بات کی، NRC پہ بات کی، اب ان کے مختلف وزراء وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جب پھنس گئی ہے اب کہتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آ گئے۔ ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے اور ہم کسی چیز میں نہیں پھنسے، ہم اپنا کام کریں۔ یہ تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ عثمان ڈار صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جب بات ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سیاسی اختلافات کو تو پیچھے دھکیلنا ہوگا، کہیں نہ کہیں مسٹیکس ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے باقی حکومت سے بھی کہیں ہوئی ہوگی، پوری دنیا میں ہوئی ہے، صوبائی حکومتوں سے بھی ہوئی ہے، لیکن ایک پیج پر ایک صرف یہ نہیں کہ ایک جو ہم نے دیکھا ہے کہ جی ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک پیج پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کرونا کے خلاف کرائسس میں تو یہ ایک لمبا سفر ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات ختم ہونی چاہیے، ٹی وی پر اس پہ دھڑا دھڑ جو پیغامات یا الزامات ہوتے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ دیکھیں ناصر شاہ صاحب جو ہیں، یہ میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا، مثبت سوچ رکھتے ہیں اور جو قومی یکجہتی کا بیانیہ ہے اسے لے کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جو فائنل فیصلے ہیں اس میں شاید ناصر شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں اتنا اثر نہ رکھتے ہوں اپنی پارٹی میں یا حکومت میں۔ ادروائز ٹائیگر فورس میں سمجھتا ہوں جس طرح تمام پارلیمنٹ کے جو الیکٹڈ MNAs ہیں، اسی طرح صوبائی اسمبلیز میں تمام جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں، عوامی نمائندے، ان کو اس میں شراکت دی گئی ہے۔ تو اس سے بڑی قومی یکجہتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ نوجوان ہے اور ان 10 لاکھ نوجوانوں کے ساتھ ہم سب مل کر کام کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ناصر شاہ صاحب نے جو ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ سندھ کے 1,54,000 نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اپنی لیڈرشپ کو قائل کریں گے، سندھ حکومت کو قائل کریں گے، تاکہ کل سے ہمیں سندھ میں 1,54,000 جو نوجوان ہیں، مختلف جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کو خود وہاں مساجد کے SOPs کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات کا سامنا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز جن کی میں بات کر رہا تھا 4,370 کے قریب۔ یہ تمام آپ کی باتیں ساری وجہ ہیں، جیسے ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بہت بڑا چیلنج تو ہے، کچھ TORs بھی آپ نے بنائے ہوئے ہوں گے، TORs کس بیسس سے بنے ہیں کچھ اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ تعارف کس طرح سے ہوگا اگر یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ رضاکار فورس کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا TOR ہے یا کوئی اسٹیک ہولڈر کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو اس سے کیسے ڈینائل ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں آپ کو جیسے کہا ہے کہ ان کے پاس الیکٹرانک QR کوڈ والی آئیڈینٹیفیکیشن ID ہوگی جو ان کے موبائل فون میں ہوگی، تو جس کے پاس وہ ہوگی وہی ٹائیگر فورس کا حصہ ہے۔ دوسرا جو ان کے TORs ہیں، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، فیلڈ ہاسپٹل میں یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز پہ کر رہے ہیں، مساجد میں کر رہے ہیں، احساس جو سینٹرز ہیں کیش ڈسپرسمنٹ میں اس مینجمنٹ میں یہ سپورٹ کر رہے ہیں، راشن ڈسٹریبیوشن جو ہم ذاتی طور پہ مہیا حضرات کر رہے ہیں، سول سوسائٹی سے کر رہے ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ آگے
ان لیبر کے اندراج میں بہت بڑی ایک سپورٹ کی ضرورت ہے یونین کونسل کی سطح پہ، وہاں یہ کام کر رہے ہیں. اب جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، دیکھیں یہ کسی سطح پہ بھی یہ والنٹیئرز ہیں، یہ خود کو آفیشلی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، یا قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یا اپنی ذمہ داریاں کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، یا جو ذمہ داری انہیں دی جائے گی یہ وہی کام کریں گے، خود سے یہ کسی ذمہ داری کا حصہ نہیں بن سکتے. تو وہ باقاعدہ ٹی او آرز کے ساتھ ان کا نوٹیفکیشن کیا گیا ہے، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ 1,54,000 سندھ کے نوجوان منتظر ہیں ناصر شاہ صاحب کہ آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. آپ کی حکومت ہے سندھ میں، آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. عثمان ڈار صاحب میں حمیرہ جو اب ڈسکشن کو اس کو کر کے تیمور جھگڑا صاحب سے لیتا ہوں ان کی انپٹ کہ جو پوری دنیا کے اندر بحث ہے کہ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، اور ہاؤ ڈو یو کم آؤٹ آف اے لاک ڈاؤن. تیمور جھگڑا صاحب جو یونیورسلی طور پر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں 3 طریقے بتا رہے ہیں. ایک تو بتا رہے ہیں کہ فیزز میں آنا ہے تاکہ آپ اثرات کو کنٹرول کیا جا سکے. پھر تھرمل اسکریننگ ہے، زیادہ تر ممالک میں وہ لاگو کر رہے ہیں، لیکن اسمپٹومیٹک جو کیسز ہیں وہ اس سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے، تو کانٹیکٹ جو ٹریسنگ ایپس ہیں اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے ملک میں کیا ان تینوں طریقوں سے ہم اس لاک ڈاؤن میں نرمی کریں، اور لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی، کس طریقے سے ہم یہ اچیو کریں گے؟ جی مجھے اگر اجازت دیں میں 1 منٹ میں، بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، 1 منٹ ایک پوائنٹ پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے خیال میں ضروری ہے. ٹھیک ہے، میرا شاہ صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے جو ہے اپنا اسٹانس بتایا. اس میں میری ایک ریکویسٹ ہوگی اور بڑی سیریسلی ہوگی، اور وہ یہ کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے مورل ہائی گراؤنڈ لینا ہے تو بالکل لیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وہ مورل ہائی گراؤنڈ پھر سارا ٹائم لیں، 50 یا 60 یا 70 یا 80% ٹائم نہیں لیتے. آبویسلی ایک سندھ گورنمنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اور تو ٹھیک ہے ان کے جو ہے کچھ ایشوز پہ اختلافات ہوئے. ایک ڈسٹربنگ ٹرینڈ میں نے نوٹس کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ایک ہی رویہ رہا ہے. 3 بار، ایک بار مس آصفہ زرداری نے ایک فیک پکچر لے کے خیبر پختونخوا کے ہیلتھ فیسلٹیز پہ کامنٹ کیا. کل ان کے ایکس پرائم منسٹر کے بیٹے نے کیا، اور مس شیری رحمان نے کیا. ہم نے تینوں بار جواب نہیں دیا، اور اس لیے نہیں دیا کہ اگر صوبے پہ انگلی اٹھانے لگے تو یہ بحث بالکل کہیں اور چلی. بالکل ٹھیک ہے، ایک ظاہری بات ہے کہ اگر تیمور جھگڑا صاحب اجازت ہو، فی الحال لائن یہیں پہ ڈراپ کریں. بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں. میں واپس آ رہا ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حمیرہ ایک بریک کا بہت دیر سے بول رہے تھے، ایک بریک کے بعد تیمور جھگڑا صاحب اور ناصر شاہ صاحب موجود ہوں گے. ٹھیک
सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व प्याज देने के लिए अभी कॉल करें। Zone 4G की हर 200 रुपए या ज़ायद की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99# डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्याल। Zone 4G। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे अवैस, हमने देखा कि जिस तरह से 4 मई की बात की गई थी कि 4 मई से इटली में स्पेशली लॉकडाउन में नरमी की, उससे पहले तो हमने डेफिनेटली हमारे 2 महीने के बाद वहाँ पे नरमी हुई है लॉकडाउन की। हम देख से पहले बात कर रहे थे, तैमूर झगड़ा साहब और नासिर शाह साहब में मौजूद है। दोनों से रिक्वेस्ट ये है कि आलिया सलाउद्दीन जो सीनियर सहाफ़ी हैं इटली के अंदर मिलान के अंदर मौजूद है और अपने वीडियो लॉग से इंटरनेशनल मीडिया और हमारे नेशनल मीडिया बखूबी वाकिफ हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आज 4 मई है तो आप ब्रीफ अपना इंप्रेशन भेजिएगा कि क्या क्या हुआ है, और फिर इन दोनों हमारे जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे क्या हम बाकी में अपने लोगों से ये इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सही। इटली के अंदर तकरीबन 2 महीने के बाद आज फेज 2 शुरू हुआ है, लेकिन ये फेज 2 भी बहुत ही स्टेजेस के अंदर शुरू होगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेटेड रिस्क कहा जा रहा है, यानी कि कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनको खोला जाएगा, देखा जाएगा इन्फेक्शन पे क्या असर पड़ता है, और अगर इन्फेक्शन तेजी से फैला तो फिर टारगेटेड क्लोजर्स किए जा सकेंगे। 4.5 मिलियन लोग आज अपने कामों पर वापस गए हैं। कुछ ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है और वहां पे भी तब्दीलियां आई हैं। सीटों को मार्क कर दिया गया है कि कहां बैठा जा सकता है और कहां फासला रखना जरूरी है। बड़े शहरों के अंदर पीक आवर्स भी बदल दिए गए हैं ताकि एक वक्त में रश ना हो जाए। फैक्ट्रियों में, कंपनियों में फासला रखने का कहा है और लोग अब शिफ्टों में काम करेंगे। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और साथ साथ एंटीबॉडीज की टेस्टिंग भी हो रही है, जिसको इम्यूनिटी टेस्टिंग कहा जाता है। हम लोग अब एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा सकते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते और किसी किस्म का मजहबी इज्तिमा भी नहीं किया जा सकता। 2 हफ्ते बाद दुकानें खुलेंगी, म्यूजियम्स खुलेंगे, लाइब्रेरीज खुलेंगी और उसके 2 हफ्ते बाद हम रेस्टोरेंट्स जा सकेंगे या हेयर ड्रेसिंग सैलून्स या ब्यूटी सैलून्स जहां पर्सनल सर्विसेज मिलती हैं। बार बार यहाँ यही बताया जा रहा है कि अभी हमें आज़ादी नहीं मिली है, हमें एहतियात से चलना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने कम चेंजेस हुए हैं फेज 2 में कि जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो एक्चुअली फेज 2 के शुरू होने की इतनी नहीं है जितने फेज 1 के खत्म हो जाने की है। ये थी आलिया, और ये दिखाने का मतलब था तैमूर झगड़ा साहब कि ये जो दुनिया की थोड़ी सी पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स को कि वो देखें और शायद उसमें से एक मस्बत सबक हम ले सकते हैं। किस तरीके से एक पूरा प्लान जो है उन्होंने चेकआउट किया है कि सीट्स की मार्किंग है और फिर मजहबी इज्तिमा नहीं हो रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, दोस्तों से नहीं मिल सकते। डू यू थिंक कि हमें भी इसी तरह की हिकमत अमली करनी चाहिए? हमें अपना तरीका और अपनी इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी और लोगों की जो है बिहेवियरल एक्सेप्टेंस देख के करना होगा। मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ। हमने नंबर 1 जो रमज़ान के लिए एक मिडिल ग्राउंड निकालने के लिए दुकानें सिर्फ 4 बजे तक खोली, जो भी खोली, क्योंकि हमारे ख्याल में रमज़ान में दिन में पख्तूनख्वा में सिर्फ वो लोग निकलते जो कि जब उनको ज़रूरत होती। नंबर 2, हमने एक पॉलिसी बनाई और अनाउंस किया कि सब बाहर मास्क पहनेंगे। आज उस पर एक छोटी सी टास्क फोर्स पे मीटिंग की कि ये पॉलिसी जो है ऑब्वियसली एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन ये कि ये पॉलिसी हमें कागज पे नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंट करानी है। ठीक। और इसी तरह नंबर 3 जो हमने SOPs बनाए हैं, जिस तौर के आप जिक्र कर रहे थे, अगेन चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे सेक्रेटरीज को टास्क किया था कि वो उन इंडस्ट्रीज को देखें जिनके लिए SOPs बनी थी, और अब दूसरे फेज में हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि हम उन SOPs का एक स्कोर कैसे निकालेंगे कि अगर शुरू में इम्प्लीमेंटेशन
30% या 50% हो, वो 70, 80, 90 तक कैसे जाए? तैमूर साहब, तैमूर साहब जी। ये भी एक बात सुनने में आई है कि लोगों में खौफ और हिरास है कि लोग टेस्ट के लिए बाहर नहीं निकलते, चूंकि टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना तो है। उनके अंदर ये खौफ भी पाया जा रहा है कि कोरोना से मरने से बेहतर है कि हम घर में ही मर जाए, चूंकि उसके बाद उनको इजाजत नहीं होती रिश्तेदारों से मिलने की, तदफीन की इजाजत नहीं, नमाज जनाजा की इजाजत नहीं, तो ऐसे ही उनको दफना दिया जाता है। तो वो इस खौफ में भी मुब्तला है, ये फियर भी उनके अंदर है कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो कैसे बच पाएंगे, और अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहीं के होकर रह जाएंगे, हमें आने नहीं अगर हुमैरा, अगर आपकी इजाजत हो तो तैमूर झगड़ा साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं ये जो लॉकडाउन वाला मसला है जो मैंने और आपने जो इटली की जो मिसाल दी थी, नासिर शाह साहब, ये जो इटली के अंदर नरमी हुई है, पूरा एक प्लान है कि मजहबी इज्तिमा नहीं होंगे, सीट्स की मार्किंग होएगी, सारा, तो हमारे यहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है। और वही मैं तैमूर झगड़ा साहब से भी बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लॉकडाउन में नरमी कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी तो हुकूमत की भी, लोगों की भी, सबकी है। डू यू थिंक कि बाकी में ये प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन्हीं एहतियातों के साथ? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि बिल्कुल कर सकते हैं और कर सकते थे भी। और जैसे शुरू से ही कहा गया कि हमने तो इसमें स्टेप फॉरवर्ड पहले लिया था और कहा था सबसे कि इस पर अमल किया जाए। पूरी दुनिया को देख रहे थे कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है इससे बचने के लिए, और ज़ाहिर है हमारे भी माहिरीन ने कहा तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने ये सारे इक़दाम किए थे। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ कि ये पहले तो तैमूर साहब ने एक बात की, मैं थोड़ा सा उसका बता दूँ कि 2 दिन पहले बिलावल साहब ने जो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने 4 सूबों के लिए कहा कि 4 सूबों की वफाकी हुकूमत को मदद करनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि सब सूबे अपना काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से कभी कोई गलत इस तरह की पिक नहीं आती। मे भी किसी ने गलत लगा दी हो जिसपे तय, बल्कि इसके बरक्स जो हमारे साथ हो रहा है, जो ये पीटीआई के टाइगर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं। चले उसको, आज सब अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं तो कंट्रोवर्सी में नहीं आते, लेकिन उस्मान डार साहब हैं मौजूद नहीं, वो चले गए हैं। जी जी। अच्छा, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वक्फे के अभी दौरान मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा कि क्या आपने रिफ्यूज किया है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। कल ये जिक्र जरूर हुआ था, हमने उन्हें ये कहा कि हमने लेटर लिख दी है तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। पॉलिटिकली तौर पर नाम पे थोड़ा बहुत है कंफ्यूजन, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है चीफ सेक्रेटरी साहब चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर तो लेटर नहीं लिख सकते। तो ये मैं सिर्फ कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था। ठीक है, ये तो नासिर शाह साहब ब्रीफली इससे पहले ब्रीफली आप मुझे बता दें कि सिंध में लॉकडाउन के हवाले से आगे मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या है, ब्रीफली बता दें, वही फिर तैमूर साहब से बात करके फिर प्रोग्राम को। एक आपको अर्ज करूं कि लॉकडाउन वाला जो लफ्ज मुझे सिर्फ हमारे दोस्त पीटीआई के बता देंगे उसको क्या कहना है। हम हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं कि हम उसका नाम वही रख देंगे। देखिए, यही लॉकडाउन का सारा जिम्मेदारी, सारे जो हज़फ है उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को बनाया हुआ है। कह रहे हैं कि ये लोगों के दुश्मन है, कारोबारी लोगों के दुश्मन है, और इसी लॉकडाउन को जो इस वक्त 9 मई तक है उसकी अनाउंसमेंट असद उमर साहब ने की है। सबने मुत्तफिका तौर पर एक राय होकर ये की, लेकिन निशाना हमें बनाया जा रहा है। चले, वो तो बात खत्म हो गई ना नासिर साहब। सर एक मिनट, सर ये बड़ा कंफ्यूजन हुआ है ना। अच्छा, इनसे सिर्फ ये पूछे कि क्या केपी में लॉकडाउन नहीं हुआ, क्या सारे कारोबारों को इजाजत दे दी गई है? फेयर इनफ, चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। सर हमसे अगर ये कंफ्यूजन ना होता ना, मैं सिर्फ एक मिनट, अगर ये कंफ्यूजन ना आता कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो प्रॉपर लॉकडाउन भी हो सकते थे। अभी ये जो मिक्स मैसेजेस आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी कुछ फिक्रे जो है वो तैमूर साहब अगर ऐड करना चाहें, फिर उसके बाद ही आप शार्प कंक्लूड कर दीजिएगा। जी तैमूर साहब। एक मेरे ख्याल में अच्छे नोट पे फिनिश करते हैं। अगर ये टाइगर फोक के साथ नासिर साहब को और पीपल्स पार्टी को इशू नाम का है, मेरे ख्याल में अगर इसका नाम बैड फोर्स या बला फोर्स होती तो ठीक है, शायद कोई इशू हो सकता था। टाइगर फोर्स तो आई थिंक प्रूव करती है कि हम ऐसे निशान पे नाम देते हैं जिसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब और नासिर शाह साहब, प्लीज।
नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। 10 बजे के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ी देर में आप देख सकेंगे खबरनामा। स्टे इन टच।